अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें कुछ बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से। और वफाकी बजट 2025-26 का जब कौमी असम्बली में पेश किया गया तो उस वक्त से ही लेकर अब तक ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला इस पर जारी है। और जो ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ है इस बजट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो इसमें शामिल हैं जिनके लिए खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और जिस तरह से कारोबारी तबके के ख़िलाफ़ इन चीज़ों को तसव्वुर किया जा रहा है, इस तमाम तर शिकायत को और इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग केस बनाकर पेश करने के लिए कल एक एहतजाज की कॉल भी दी गई है कराची के ताजिरों की जानिब से। और जो छोटे बड़े ताजिरों का ये कहना था कि इस बजट में उनके लिए कोई ख़ास ऐसी मराहत नहीं है जो कारोबारी तबके के लिए ख़ास करके बजट में लाजमी रखी जानी चाहिए थी। तो इस पर कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्या वजाहत अब तक दी जा सकी है और अब जिस एहतजाज की कॉल दी गई है ताजिरों की जानिब से ये किस नहज पर होगा और कौन से बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको वजह बनाकर ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से कि सिंध हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की है, किस तरह के प्लान्स तश्कील दिए गए हैं, खास करके इन हालात में कि जब इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता है वो जंग में मुब्तला है और ये पूरा खित्ता ही जो है वो जंग के खतरात से दो चार है। ऐसे मौके पर मुहर्रमुल हराम की आमद और बिलखुसूस कराची में जहाँ पर माजी में फ़िरक़ा वाराना फसादात अक्सर व बेशतर इन वाक़ों पर शुरू होते हैं और फिर बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इन तमाम तर हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या कोई ख़ास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं या फिर मामूल की तरह से सिक्योरिटी इंतजामात ही रखे गए हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से कि आखिर ताजिर क्यों नाराज़ हैं वफाकी बजट से और कौन सी ऐसी चीज़ें इस बजट में मौजूद हैं जिसको लेकर उनका ये ख्याल है कि ना ही उनसे कोई मशवरा किया गया और ना ही उनकी राय जानना जो है वो मुनासिब समझी गई। बिलाल अहसन हमारे साथ मौजूद हैं, मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे सीनियर एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिए कि इस वक्त जो ताजिरों का मामला सामने आया है एहतजाज के हवाले से, क्या वो बेसिक पॉइंट्स हैं कि जिनको सामने रखते हुए इस वक्त हुकूमत से खफगी का जो है वो मुजाहिरा किया जा रहा है? शुक्रिया समीन कि आपने मुझे मौका दिया। आज सिलसिला ये है कि जब वफाकी बजट 10 जून को पेश किया गया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो मुतनाज़े जो पॉलिसीज अपनाई गई थी उस पर उस वक्त से ही जो है वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया था और मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें यहाँ से कराची से लेकर पेशावर तक जो है वो तमाम की तमाम ताजिर थे वो एहतजाज कर थे। इसमें सबसे ज़्यादा बुनियादी नुकता ये था कि 37AA के तहत जो ADR को ताजिरों को गिरफ्तार करने के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई गई है वो एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी थी। ताजिरों का कहना था कि ADR को जो है वो SHO बना दिया गया है कि वो मामूली सी बात पर जो है किसी भी ताजिर को उठाकर जो है गिरफ्तार कर सकता है और अपनी कैद में रख सकते हैं। तो जिसपे के काफी ज्यादा एहतजाज हुआ था और इस एहतजाज के बाद जब कौमी असेंबली में बजट इजलास हो रहा था तो इस बजट इजलास में भी इसकी गूंज हमें नजर आई और सुनाई दी कि लोगों ने इस पे कि अपोजिशन ने भी और मुख्तलिफ अराकीन कौमी असेंबली ने भी एहतजाज किया, जिसपे के वफाकी वजीर खजाना और इसके अलावा ADR के चेयरमैन राशिद अंग्रियाल ने भी एक बयान दिया था कि ये जो शिक रखी गई है ये सिर्फ एक खौफजदा करने के लिए रखी गई है ताकि वो ताजिर जो कि टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ा जा सके। लेकिन ताजिरों का कहना था और लीडरों का कहना था कि आप इस पे अगर कोई ताजिर टैक्स चोरी करता है या वो ये फ्रॉड करता है तो आप उस पर जुर्माने आयद कर सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। आपने तो ये कानून जो बना दिया है 37AA, इस कानून के तहत तो आप किसी भी ताजिर को कोई भी ADR जो है इल्जाम लगाकर जो है वो उनको गिरफ्तार कर सकती है और उनको हिरासत कर सकती है। इस पे यकीनी तौर पे मुल्क के टैक्स में इजाफा तो नहीं होगा लेकिन ADR के जो अहदेदारान हैं उनकी जेबों को जो है वो भरने में बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। तो लिहाजा इस हवाले से काफी ज्यादा एहतजाज है और आज जबकि 26 जून तक का टाइम है कौमी असेंबली में बजट के पास होने का, तो आज जब हम 24 जून पर बैठे हैं तो इसके बाद जो है पूरे ताजिरों ने जिसमें कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री PCCI ने ये तय किया कि कल इस्लामाबाद में फेडरेशन हाउस में पूरे पाकिस्तान के जो कलीदी ताजिर हैं वो इकट्ठा होंगे और इस हवाले से अपने मुतालबात जो है वो पेश करेंगे और इस पर गौर व फिक्र करेंगे कि वो हुकूमत को किस तरह जो है वो इस शिक को वापस लेने पर मजबूर करें। इसके अलावा एक EFS का प्रोग्राम है जो कि एक्सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम है। इसके तहत जो है कि बहुत ही हैरतनाक अमर है कि मुल्क में पाकिस्तान में हुकूमत कहती है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो, एक्सपोर्ट बढ़े,
تو ایک EFS کے پروگرام کے تحت یہ تھا کہ جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں جس میں کہ کچھ سامان جو ایکسپورٹ کا استعمال ہوتا ہے تو جب وہ ملک سے باہر سے آتا تھا تو اس پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے، لیکن وہی سامان جو ملک کے اندر بن رہا ہے اس پر 18% سیلز ٹیکس ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دھاگا ہے، جو دھاگا جو جس سے کہ کپڑے بنتے ہیں، بیڈ شیٹس بنتی ہے، دوسری چیزیں بنتی ہیں، وہ دھاگا جو ہے اگر آپ باہر سے منگوائیں تو وہ زر مبادلہ خرچ کر کے منگوائیں تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن وہی دھاگا اگر لوکل طور پر بن رہا ہے تو اس پر 18% ٹیکس لگا ہوا تھا، تو جس پہ کہ جو مینوفیکچررز تھے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، امپورٹ کرتے تھے، وہ لوکل مال نہیں خریدتے تھے، جس کی وجہ سے لوکل صنعتیں جو ہیں وہ بالکل بند ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جب وہ وہاں سے منگواتے تھے تو 5 سے 6 ارب ڈالر کی جو ہے وہ امپورٹ ہوتی تھی، لیکن اب جو حکومت نے یہ تو کر بھی دیا ہے یان والوں کے لیے خاص طور پہ کہ EFS پروگرام کے تحت جو وہ امپورٹ کریں گے اس پہ بھی 18% ٹیکس لگا دیا تاکہ مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ لیکن دیگر جو تاجران ہیں جن میں کہ بیڈ شیٹ والے ہیں، آپ کے تولیہ والے ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسکیم جاری رہنا چاہیے تھا۔ تو تاجروں میں بھی جو اختلافات ہیں کچھ ٹیکسز کے حوالے سے، تو یہ دو سب سے زیادہ جو ہے ایک EFS کا اور ایک 37AA کا، یہ ایک ایسا پالیسی ہے کہ جس پہ کہ یقینی طور پہ جو ہے تاجران ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ خفا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کرنے کی اعلان کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ یہ کیا گیا کہ سولر پینل پہ جو ہے انہوں نے ٹیکس لگا دیے۔ اب 18% ٹیکس جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا 10 جون کو، لیکن اس کے بعد وفاقی وزیر خزانہ نے اسمبلی اجلاس میں اس بات کا انڈیا دیا تھا کہ اب یہ 10% پہ ہو جائے گا، یعنی کہ 10% پہ ابھی بھی سولر پہ جو ہے وہ ٹیکس لگیں گے، جس سے کہ یقینی طور پر بہت سارے لوگ جو انڈسٹریز بھی تھے، گھر والے بھی تھے، جو کہ بجلی کی مہنگی قیمتوں کی وجہ سے سولر پینل لگا رہے تھے، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کل اس پہ وہاں پر اجلاس ہوگا اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں اجلاس ہونے کے بعد کل ہی اس کا اعلانیہ ہوگا کہ اس کے آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی سخت قسم کا رد عمل دیں گے تاجر، اور ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جو وہ ہڑتال کی کال بھی دے سکتے ہیں۔ تو کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کی آپ نے تمام تر تفصیلات سے ابھی آگاہ کیا، کیا توقعات ہیں؟ آیا کہ حکومت اس اجلاس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مزاحمتی تحریک چلانے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اگر مطالبہ نہیں مانا گیا تو کیا تبدیل کر سکتی ہے بجٹ میں اپنی ان تمام تر چیزوں کو جس کے حوالے سے تحفظات ہیں تاجر برادری کو؟ جی بالکل کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ 26 تاریخ کو جو ہے قومی اسمبلی سے یہ پاس ہوگا، پھر یہ سینٹ میں جائے گا، پھر سینٹ کے بعد پاس ہو کے پھر صدر مملکت کے پاس جائے گا، اس کے بعد پھر یہ قابل عمل ہوگا 1 جولائی سے۔ تو یقینی طور پر حکومت کو اگر چاہے تو حکومت بہت ساری چیزوں کو اسکپ بھی کر ریموو بھی کر سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل 25 جون کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 26 جون آخری ہے قومی اسمبلی سے بجٹ کے، تو کل 25 جون کو وہ اپنا لاہ عمل دیں گے، اور اس لاہ عمل پہ اگر عمل نہیں کیا تو یقینی طور پہ وہ اگر 26 جون کو اور سینٹ میں پھر اگر اس میں تبدیلی نہیں کی گئی تو تاجر جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہڑتال کی اور احتجاج کی یا مظاہرے کی کال دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا بلال احسن کہ اس وقت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی پالیسی جب بنائی جا رہی ہوتی ہے، بالخصوص بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے، وہ بھی وقت تھا کہ جب تمام تر جو ہم دیکھتے تھے کہ انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے یا جو ہم دیکھتے تھے کاروباری برادری کے افراد ہوتے تھے یا ان کی لیڈرشپ ہوتی تھی، اس کی تمام تر جو پالیسیز ہوتی تھیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ کیا اس وقت جو بجٹ بنایا جاتا ہے یا پاکستان کی معاشی پالیسی بنائی جاتی ہے اس میں ان لوگوں کی کوئی رائے سازی یا کوئی ان کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سمجھتے کہ جی پوائنٹس شامل ہونے چاہیے، وہ پالیسی سازی میں ان کو شمار کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے سمین، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی بجٹ بنتا ہے، یعنی کہ 70-78 برس سے جب بھی پاکستان کا بجٹ بن رہا ہے تو ہمیشہ جو ہے جو مختلف چیمبرز ہوتے ہیں پورے پاکستان کے، مختلف ایسوسیشنز ہوتی ہیں، ٹاؤن ایسوسیشنز ہوتی ہے، فیڈریشن ہوتی ہے، ان سب کی بڑی فیڈریشن ہوتی ہے، یہ تمام تجاویز حکومت کو دیتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ بجٹ سازی سے پہلے جو ہے باقاعدہ طور پر وزیر خزانہ مختلف شہروں میں، مختلف چیمبرز میں، اوورسیز چیمبرز میں، بزنس کونسل میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے ان کی تجاویز لی، ان کے بات کی، سب کچھ کیا۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہر سال ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کچھ تجاویز اس لیے نہیں مانتی کہ ہمارے ہاں GDP ٹو ٹیکس جو ہے وہ صرف 8% ہے۔ اب وہ 8% کے ٹیکسز کو حاصل میں کے لوگوں کو اگر مراد دے گی تو GDP ٹو ٹیکس جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، تو وہ ان 8% کے جو لوگ ہیں یا 10% کے لوگ ہیں ان سے ہی مزید جو ہے وہ ٹیکس لے کر جو ہے وہ ملک کا خزانے کو بھرنا چاہتی ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے تو زیادہ چیز ہوگی، لیکن اس دفعہ اور گزشتہ برس ان 2 برسوں کے متعلق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ IMF کا بجٹ ہے، IMF سے
سے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. اب IMF ان کو بہت ساری چیزوں پہ جو ہے ریلیف دیتی ہے تو وہ دیتے ہیں، اور اگر ریلیف نہیں دیتی تو وہ نہیں دیتے. لیکن یہاں پر بھی ایک لوگوں کا اعتراض ہے کہ جب 10% تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے وزیر اعظم کا بیان آیا تھا تو IMF نے اس کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ 5 سے 7.5% سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے. لیکن جب ان اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے 500% تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا تو IMF نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو یہاں پر ایک ڈبل پالیسی ہے، اور نیچرلی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انہی لوگوں کو سے تیل نکالنا چاہتی ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں. تو یقینی طور پہ اگر وہ انہوں نے ٹیکس نیٹ کو آگے نہیں بڑھایا تو بہت ساری تجاویز جو اسی وجہ سے نہیں مانتے کہ اگر وہ مان گئے تو ان کا ٹیکس جو ہے وہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ ان پر ٹیکس کا بوجھ کم ہو جائے گا، تو ان کا جو ٹیکس جو GDP ہے جو 8% ہے وہ مزید نیچے آ جائے گا. اس لیے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے FBR کے 23 سے 25 ہزار جو ملازمین ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے. اس دفعہ بھی جو ہے 1000 ارب روپے کا شارٹ فال تھا، جبکہ 2026 کے لیے 25-26 کے لیے 14,000 ارب روپے کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے. تو یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو حکومت جو ہے ٹیکسز کے دینے والوں کو ٹیکس کے چھوٹ کم کرنے سے اس لیے گھبراتی ہے کہ کہیں ٹیکس کا جو ذخیرہ ہے یا ٹیکس کا جو جمع کرنے کی جو ان کے ریونیو ہے وہ کم نہ ہو جائے. اس وجہ سے تجاویز کو نہیں مانتے. لیکن دو برس سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ IMF کا بجٹ ہے، اور IMF جس چیز پر مانتی ہے اس پر ریلیز دیتی ہے، اور جس چیز پہ ریلیکسیشن نہیں دینا ہوتا وہ حکومت یہی کہہ دیتی ہے کہ IMF کر رہی ہے، جبکہ IMF بہت ساری چیزوں سے ان کو چھوٹ بھی دیتی ہے. صحیح. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ پالیسی سازی میں جو بھی معاشی پالیسی سازی یا بجٹ جب تیار ہو رہا ہوتا ہے تو تمام لوگوں کی تجاویز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ پلاننگز کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت جس طرح سے تاجر اور بجٹ جو آیا ہے وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑے نظر آتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی 2025-26 کے بجٹ میں کاروباری طبقے کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بے شک، اس لیے کہ میں نے جتنے بھی سیکٹر کے تاجروں سے ملا ہوں، ایون کیا آج بھی اسلام آباد سے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ سے بھی میری بات ہو رہی تھی، تو بات یہ تھی سمپل سا یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم پہ ہماری بات نہیں سنی گئی اور بجٹ میں ہماری تجاویز کو مد نظر نہیں رکھا گیا تو اکثر جو سرمایہ کار ہے وہ دبئی یا ترکی چلے جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے آسان جو ہے 6% ٹوٹل ٹیکس پہ ہمیں دبئی میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہم وہاں کیوں نہیں جائیں؟ لیکن ہم حب الوطنی کی طور پہ ہم یہاں رہتے ہیں. اسی طرح سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے میری بات ہوئی تو سیالکوٹ جو کہ آپ کے آلات جراحی اور کھیل کے سامان کے لیے پوری دنیا میں مقبول ہے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ٹیکسس کے نظام کو درست نہیں کیا اور FBR کو لکیل نہیں ڈالی تو یقینی طور پہ یہ ہوگا کہ سیالکوٹ میں بھی جو بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں سے موو کریں گی، اور یہاں سے موو کریں گی یا پھر ان کو کسی سرمایہ کار کے ہاتھ میں بیچ دیں گی. ان کا واضح طور پہ یہ کہنا تھا. جبکہ سیالکوٹ کو کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا شہر ہے. خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر دفاع ہیں وہ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، اور سیالکوٹ کے تاجر بڑے ہی خود مختار قسم کے ہیں کہ وہ اپنی ایئر لائن سیال بھی چلاتے ہیں، پلس انہوں نے ایئرپورٹ، سڑکیں، تمام نظام سیالکوٹ کو وہ سنبھالتے ہیں، لیکن وہ بھی ناراض ہے مسلم لیگ کی حکومت سے. تو یہی بات ہے کہ حکومت جب ان کی بات نہیں مانے گی تو یقینی طور پہ تمام تاجر جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے. اس میں خاص طور پر ہاؤسنگ انڈسٹری جو ایک واحد انڈسٹری ہے کہ جس کو اگر آپ بوم دیتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے 75 الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی ترقی کرتی ہیں. لیکن انہوں نے ہاؤسنگ سیکٹر کو بھی بہت زیادہ مراعات نہیں دی، بس 1-2% انہوں نے ٹیکسز وغیرہ کم کیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، جس پہ کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کا بھی کہنا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام دبئی یا ترکی منتقل ہو جائیں گے. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ اپنا یہاں سے کاروبار یا جو بھی ان کی تمام تر انڈسٹری اس کو شفٹ کر لیں گے کم ٹیکسز کے حوالے سے، یا حکومت کی جو پالیسیز ہیں اگر اس پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا گیا، تاجروں کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو وہ شفٹ ہو جائیں گے. لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب حکومت فورن انویسٹمنٹ کی بھی بات کرتی ہے، جب یہاں سے ہی موجود تمام تر کاروباری طبقہ کہیں اور شفٹ ہو جائے تو فورن انویسٹمنٹ کس طرح سے ممکن ہو سکے گی؟ اور ساتھ ساتھ وہ چھوٹے تاجر جو اپنا کاروبار کہیں اور منتقل نہیں کر سکتے وہ کیسے ان پالیسیز کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ بالکل اچھا سوال تھا آپ کا، بہت اچھا سوال ہے. بات سمپل سے یہ ہے کہ حکومت نے پرائم منسٹر نے ایک پروگرام اناؤنس کیا تھا اڑان پاکستان، اور پھر اس کے بعد آرمی چیف ہمارے جو موجودہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہم نے SISC بنائی، جس میں کہ تمام کے تمام تاجر بھی شامل تھے اور یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی تاجروں کی تمام چیزیں جو ہے وہ حل کی جائیں گی. لیکن تمام چیزیں صرف بیانات کی حد تک ہے. اڑان پاکستان جو ہے وہ اڑ گیا اس لیے کہ گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں،
اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں، جو 10-14 روپے جو کم ہوئی تھی 40 روپے 30 روپے، وہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان کا کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں کم دی. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ 10 سینٹ یا 9 سینٹ پہ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے تقریباً 17 سے 18 سینٹ پہ یہ ہیں، جس کو کہ کم کرنے کی ضرورت ہے. بات وہی ہے کہ چھوٹے تاجر، اب چھوٹے تاجر میں سب سے بڑی بات ہے ایس ایم ایز جو ہے ہمارے ہاں وہ بھی جو ہے وہ متحد نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ ماضی میں ایک تاجر دوست اسکیم آئی، فکس ٹیکس اسکیم آئی، ان دونوں کے انہوں نے مخالفت کی. اگر حکومت ریٹیلرز پہ ہو، اگر وہ سالانہ طور پہ بھی اگر تھوڑی بہت رقم کے طور پہ فکس کر دیتی ہے تو اس سے یقینی طور پر ٹیکس جی ڈی پی بڑھے گا. لیکن ایس ایم ایز جو ہیں ان کے اندر اتحاد ہی نہیں ہے. یقینی طور پہ ان تمام صورتحال میں ایس ایم ایز پر شدید ترین دباؤ آئے گا، شدید ترین دباؤ ہوگا. کورونا والی جو صورتحال تھی اس کے بعد اب ان کی ہوگی، اس لیے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تو تھم گئی اور خام تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی، برنٹ آئل اور WTI نیچے تو آ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کب تک، اگر دوبارہ جنگ چھڑی تو یہ دوبارہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کی قیمتیں بڑھیں گی، تمام چیزوں پر اثر انداز ہوگی. تو اب بات یہ ہے کہ ایس ایم ایز کے لیے امتحان کا وقت ہے، اور ایس ایم ایز کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت نہیں سوچتی کہ ریٹیلرز اور کے لیے کہ کوئی کام کیا جائے. اب ایس ایم ایز کے اپنے لاہ عمل طے کرنے کی بات ہے، یہ تو بڑے انڈسٹریز سے جو کل اسلام آباد میں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. اب ایس ایم ایز جتنے بھی پاکستان کے ان کو الگ لاہ عمل بنانا پڑے گا. لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کے پروگرام میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر روڈ کی الگ الگ ایسوسیشن ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی چہرہ جو ہے وہ میڈیا پہ اس کا ہی نظر آئے، بیان اس ہی چلیں، اور ایک اختلافات کی وجہ سے ایس ایم ایز کے بھی جو پرابلمز ہیں اس میں یقینی طور پہ یہ اضافہ ہوگا ان کے اپنے اختلافات کی وجہ سے. صحیح. اچھا، اب جس طرح سے توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ پرسوں یعنی کہ 26 جون کو جب بجٹ منظور کیا جا رہا ہوگا تو ان تمام تر تحفظات کو دور کرنے کی حکومت کی یقینی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ حد تک دور کیا جا سکے. لیکن اگر نہ کیا جا سکا تو جس احتجاجی لاہ عمل کا اعلان کیا گیا ہے ملک گیر سطح پہ، اس سے ملکی معیشت کو کتنا اثر پڑے گا؟ یقینی طور پر اثر پڑے گا. سمین، بات یہ ہے کہ ایک دن میں تقریباً اربوں روپے کے ان کو ریونیو حاصل ہوتا ہے صرف کراچی پورٹ سے، پھر ریلوے سے جو سامان کا نقل و حمل ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب 14,000 ارب روپے انہوں نے 25-26 کے لیے ٹارگٹ رکھا ہے BR کا، تو اس کے حصول میں تو ان کو یقینی طور پہ جو موجودہ برس 24-25 میں ان کو 1,000 ارب روپے کے شارٹ فال ہوا. اب یقینی طور پہ اگر اس قسم کی باتیں ہوتی رہی تو شارٹ فال جو ہے وہ 2,000-3,000 ارب روپے ہو جائے گا. حکومت کو ریونیو کی صورت میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر تاجروں نے اور پاکستان طور پر کوئی ہڑتال کر دی یا انہوں نے حکومت کی پالیسی کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یقینی طور پہ جو پاکستان میں جو ایک معاشی استحکام کی خواب دیکھا جا رہا ہے اس میں تھوڑا بہت تنزلی آئے گی. اب لوکل سرمایہ کار جب پریشان ہے تو حکومت کہتی ہے کہ ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو جو ہے پاکستان لا کے ان کو کاروبار کریں. تو بیرونی سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ اب یہاں پر تاجروں کے جو لوکل ہیں ان کا ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جب باہر سے سرمایہ کار آتے ہیں تو ان کو ٹیکسز جو ہم پر عائد کیے ہوئے تھے وہ ان پر نہیں ہوتے. ان کو بڑا ریلیکسیشن دیا جاتا ہے، ان کو سیکورٹی بھی دی جاتی ہے، ان کو تمام چیزیں دی جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لوکل سرمایہ کاروں کو نہ تو کوئی سہولیات دی جاتی ہیں نہ ان کو مراعات دی جاتی ہیں. تو اب یقین ہے کہ حکومت اگر نہیں سینس کو درست کرتی یا وہ نہیں سمجھتی کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے تو ایک بحران ہوگا اور ریونیو میں حکومت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. صحیح، بہت شکریہ. بلال احسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو اس وقت 37AA شق موجود ہے بجٹ 2025-26 میں، اس سے خاصی حد تک تاجر برادری کو خدشات لاحق ہیں اور ان تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے کل اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے تمام تر بڑے تاجروں کا. اس میں چھوٹے تاجر یعنی ایس ایم ایز انڈسٹریز کے کاروباری افراد موجود نہیں ہوں گے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 26 جون کو جب اسمبلی میں بجٹ منظور کیا جائے گا تو ان کے یہ تمام تر تحفظات دور کر کے اور ان کی جو اوپینینز ہیں، ان کی جو اس وقت پالیسیز ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی معاشی جو پالیسی ہے اس میں ان کی شمولیت لازمی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، ورنہ پھر ملکی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، جس سے نہ صرف یہ کہ ملکی معیشت کو نقصان ہوگا بلکہ اس بین الاقوامی برادری کو بھی ایک برا امپیکٹ جائے گا، جس سے پاکستان حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ فورن انویسٹمنٹ کی مدد میں پاکستان کی معیشت کو کافی حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے محرم الحرام کے اجلاس اور سندھ حکومت کی حکمت عملی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात करेंगे मुहर्रम उल हराम और सिंध हुकूमत के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से कि 2025 में इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंगों का सिलसिला जारी है, बिलखुसूस अगर इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग की बात की जाए तो इसको मलहूज़ खातिर रखते हुए पाकिस्तान में और ख़ासकर सूबा सिंध के शहर कराची में जो फ़िरका वाराना फसादात का ख़दशा एक मौजूद है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करने की जो है वो पॉलिसी तैयार की गई है और किस तरीक़ाकार से मुहर्रम उल हराम को पुरअमन तरीके से जो है वो मुमकिन बनाया जा सकेगा कि इस दौरान तमाम तर जो मजालिस होंगी या तमाम तर जो इबादात का सिलसिला होगा उनको किस तरह से हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के जो उमूर हैं वो सर अंजाम उसमें दिए जा सकेंगे। इसी मौजू पर कुछ बातचीत करेंगे। काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि क्या बुनियादी हिकमत अमली नज़र आती है इस वक्त मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सिंध हुकूमत की, और जो इजलास आज हुआ है महकमा दाखिला का उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं? समरीन, शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त इजलास हुआ है वो एक हाई प्रोफाइल इजलास हुआ है, लेकिन उस इजलास के बाद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का ये कहना है कि कराची के हालात तकरीबन कंट्रोल में है, हालात कंट्रोल से बाहर नहीं है। कराची की पुलिस इस वक्त तमाम मुकामात पर एक्टिव है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की तैयारियों में मसरूफ है। और उनका ये दावा है कि उम्मीद जाहिर की है कि मुहर्रम उल हराम में कोई भी शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं होने देंगे, उससे पहले कंट्रोल करेंगे। इसी हवाले से इससे कबल भी वजीर दाखिला की ज़ेर निगरानी इजलास हुआ और आज फिर वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर निगरानी जो है वो एक अहम इजलास हुआ है और जिसकी सदारत उन्होंने खुद की है। और साथ साथ ये भी बताया है कि जो हिफाजती इक़दाम है उसमें पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले या दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो लाएमल बनाया गया है तमाम लोगों का, उन तमाम लोगों ने होम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी है जिसमें रेंजर्स भी शामिल थी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस, चारों अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जानिब से वजीर दाखिला को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और सबको अलग-अलग जो है वो हिकमत अमली दी गई है। सिक्योरिटी खदशात कोई भी ना हो सिक्योरिटी खदशात के ज़ेर नज़र, ताकि तमाम सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। इसी तरीके से वज़ीर दाखिला सिंध ने मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र जो उलमा कराम को, उलमा दीन को जो है वो मसले थे सीवरेज या दीगर जो छोटे मोटे मसले थे उसके हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी पाबंद किया है और साथ ही साथ जो है वो एक 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है जो मेयर कराची से और दीगर गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक और दीगर डिपार्टमेंट से जो है वो राब्ता भी करेंगी। साथ ही साथ पुलिस की जानिब से तमाम जो जुलूस के दाखिली खारजी रास्ते हैं उनकी सीसीटीवी का अमल री चेकिंग का जारी है ताकि जुलूस के वक्त तमाम तर सिक्योरिटी के मामला सीसीटीवी से आसानी से ऑपरेट हो सकें। जिन जिन मकामात पर जो है वो तशय्युई बरादरी की जानिब से पॉइंट आउट किया गया है कि उन मकामात के सीसीटीवी कैमराज सही नहीं है या उन जगहों पर नफ्स की जाए तो वहाँ पर दोबारा एक दफ़ा नफ्स करने का सिलसिला और उनको जो है वो रिपेयर करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इसी तरीके से उन मकामात पर जहाँ पर मजालिस या मस्जिद या उन मकामात पर जहाँ जहाँ इबादतें की जाएंगी उन तमाम मकामात पर बाकायदा फुल प्रूफ एक कंटीजेंसी प्लान बनाया गया है जिसपे पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को उसको प्रॉपर फुल प्रूफ जो है वो बनाने की हिदायत की गई है और जो गाड़ियां होंगी जिनकी पार्किंग होंगी उनको भी जो है वो तमाम मस्जिद, इमाम बारगाह या जो जितनी इबादत गाह है उससे दूर रखा जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा काशिफ कि इस वक्त जो पुलिस और रेंजर्स के सिक्योरिटी प्लान है, जिस तरह से आपने कहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल ही जो इस वक्त पुरअमन माहौल है शहर का वो बरकरार रखा जा सके और मुहर्रम के दौरान भी किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके, तो क्या इस वक्त जो सिक्योरिटी प्लान हर साल बनाया जाता है इस साल के लिए उसमें कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं या की जा चुकी हैं या की जानी हैं या फिर सेम एज इट इज़ उसी तरह से वो तमाम तो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होंगे जो हर साल देखे जाते हैं? समरीन, मैं आपको बताऊं कि इस बार काफी तब्दीली की गई है। लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर जो सिक्योरिटी प्लान चला है वो तकरीबन सेम चला है, लेकिन इस बार जो है वो सिक्योरिटी प्लान की तब्दीली की गई है और बाकायदा तौर पर जरा सा इशू खुद होम मिनिस्टर डील कर रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर खासा प्रेशर है और जो एक कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है सिक्योरिटी के हवाले से वो रवां साल की तरह नहीं है।
کچھ چینجنگ کی گئی ہیں، کچھ چینجنگ اس طرح کی بھی کی گئی ہیں جنہیں جو ہے وہ پالیسی کے تحت منظر عام پہ لایا جا رہا ہے، کچھ ایسے بھی سیکیورٹی پلاننگ کی گئی ہیں جنہیں پالیسی کے تحت منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو معمول کا سیکیورٹی پلان ہے وہ اس لیے میڈیا پہ نشر کر دیا جاتا ہے تاکہ منظر عام پر دیکھنے والوں تک یہ میسج پہنچ سکے، اور اسی طریقے سے کوئی بین آرگنائزیشن بھی میڈیا کے ذریعے ہی اس پلان کو دیکھ سکے۔ جو دیگر بی پلان پولیس کے پاس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہے وہ شو نہیں کیا گیا، لیکن جو اس وقت اجلاس میں شریک افسران تھے، ان کا نام نہیں میں ظاہر کروں گا، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بہت حکومت سیریس ہے، چونکہ مختلف ملکوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، شہر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں، لیکن آفیشلی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ آفیشلی تھریٹس موجود ہیں۔ اور جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، کراچی پولیس چیف جاوید عالم موڈو، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام پولیس کو نارمل ڈپلائمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ کنٹیجنسی پلان کے مطابق رکھا جائے گا۔ اچھا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات مشتعل نہ ہوں یا خدا نخواستہ بدامنی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، ہر سال اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بین المسالک ہم آہنگی ہے اس میں علماء کرام کا کردار بھی خاص ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ کچھ خاص انسٹرکشنز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوم منسٹر کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی جاتی ہیں، اور کچھ اس طرح کے بھی علماء کرام کو ایک علیحدہ سے ان کی لسٹ تیار کر دی جاتی ہے کہ جس میں یہ تصور ہوتا ہے یا خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے بیانات کچھ مشتعل ہو سکتے ہیں، کچھ اشتعال دلا سکتے ہیں لوگوں کو، اور جس سے کچھ فسادات کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ تو کیا اس مرتبہ بھی کچھ اس طرح کی فہرستیں مرتب کی گئی ہیں کہ جس میں کچھ لوگوں پر پابندی ہے کہ وہ اپنے عام جلسے جلوسوں کے دوران بیانات یا خیالات کا اظہار نہیں کر سکیں گے، جس سے لوگوں میں اشتعال انگیزی کا خطرہ ہو؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ فورتھ شیڈیول ایک لسٹ ہوتی ہے، فورتھ شیڈیول کی جو لسٹ بنتی ہے اس میں اسی طرح کے جتنے علماء کرام ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، اور فورتھ شیڈیول جو ہمارے پاس لسٹ ہے وہ قانون کے مطابق عمل درآمد ہوتی ہے۔ آج بھی جو وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن النجار نے جو اجلاس کیا ہے، اور اجلاس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر تیسری بار اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ فورتھ شیڈیول لسٹ پر قانون کے مطابق عمل درآمد بنائے تاکہ کوئی بھی واقعہ نہ ہو سکے، کوئی اس میں کمی نہ چھوڑی جائے۔ باقاعدہ طور پہ ہر اپنے پوائنٹس کے اندر وہ فورتھ شیڈیول کو مینشن کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو یا ہمارے اداروں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس طرح کے بیانات، اس طرح کی چیزیں ضرور آتی ہیں جس سے تفرقہ پھیلتا ہے، لیکن سیکیورٹی اداروں کی کوشش ہے کہ تفرقہ نہ پھیلے، کوئی اس طرح کے بیان نہ آئیں۔ اسی وجہ سے اس بار فورتھ شیڈیول کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فورتھ شیڈیول کے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے اس وقت عالم دین ہیں ان کو خاص طور پہ ان کی بھی سیکیورٹی بڑھانے کی جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، تاکہ عموماً رمضان میں محرم میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلی بار بھی پہلے محرم کو ایس ایس پی جو سابق ایس ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا تھے وہ جو ہے وہ نشانہ بنے تھے، گولیوں کا شہید ہوئے تھے۔ پہلا محرم کا دن تھا جب انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے دوبارہ محرم آ رہے ہیں، اور دوبارہ محرم آنے کے بعد کئی لوگ ہیں، کئی افسران ہیں جن کو تھریٹ سے، کئی پولیس آفیسر تھے جن کو تھریٹ ہے، کئی علماء کرام ہیں جن کو تھریٹ سے، اور کوئی اس طرح کا بد امنی کا شہر میں واقعہ نہ ہو، اس کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کی پوری پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا کاشف، آپ سے جاننا یہ بھی چاہیں گے کہ جس طرح سے سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کی کوششیں حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں، کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جو پہلا عشرہ ہے محرم الحرام کا، یوم عاشور تک جو ہے وہ 10 روز بہت زیادہ مصروف گزرتے ہیں، جس کے دوران سیکیورٹی کے بھی کچھ اسپیشل بلکہ ایکسٹرا اسپیشل میجرمنٹس اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یہ دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن جو کیمروں کی کوالٹی ہے، جو سی سی ٹی وی یا مانیٹرنگ سسٹم سندھ حکومت کی طرف سے یا سندھ پولیس کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بہتری نظر نہیں آتی، بلکہ اکثر و بیشتر تو حساس مقامات کے اوپر وہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی غیر فعال ہوتے ہیں اور ان کے فوٹیجز جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو پاتے۔ اس مرتبہ کیا ان چیزوں کو جو ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی میجرمنٹس میں شمار ہونی چاہیے، اس پہ توجہ دی جانی چاہیے، نہیں ہو پاتی؟ کیا ان چیزوں کو کچھ فوکس میں رکھا گیا ہے کہ جو مانیٹرنگ سسٹم ہے یا جو سی سی ٹی وی کیمروں کی کوالٹی ہے اس کو کچھ بہتر بنایا جا سکے؟ بالکل، اس آج جو اجلاس ہوا ہے، اجلاس میں آئی جی ڈی جی رینجر، آئی جی سندھ
رینجرز ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سندھ کے اور کور 5 کے کچھ افسران کو جو ہے وہ کمشنر کراچی سمیت تمام کو شامل کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمام لوگوں کو شامل کیا گیا تھا کیونکہ جو نادرا کا ریکارڈ ہے ڈیٹا بیس، وہاں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 12 میگا پکسل کے سی سی ٹی وی کیمروں کی ہے، اور اس وقت ہمارے شہر کے اندر جو تعینات ہیں مطلب جو نصب کیے گئے ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے، ان میں خاصی تعداد 8 میگا پکسل کی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن قبل ایک پابندی عائد ہوئی ہے جو دکھنے میں تو بہت ہی نارمل سی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے سیکیورٹی کا بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ایک جاری کیا گیا ہے کہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس کو جو ہے وہ فوکس کیا جائے، موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس کو بڑا کیا جائے۔ بڑا کرنے کے بعد حکومت سندھ کے جو اس وقت سندھی ٹوپی اجرک والا جو لوگو ہے، اس ٹائپ کا ایک لوگو نمبر پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ آویزہ کیا گیا ہے، اور اس طرح کی وہی نمبر جو ہے وہ تمام موٹر سائیکل سواروں کو لگانے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے لیے روڈ پر باقاعدہ طور پر ٹریفک پولیس کو بولا گیا ہے کہ سختی رکھیں۔ اس کی میں آپ کو بتاؤں، اس کا ایکچوئل ریزن ہی یہ ہے کہ زیادہ تر جو شہر میں ٹارگٹ کلنگ یا دیگر ڈکیتی یا جو کوئی بھی جرائم کے واقعات ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ 8 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، وہ موٹر سائیکل کی جو بائک کی بیک سائڈ پر نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے اسے فوکس نہیں کر پاتا، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس پر فوکس کیا گیا ہے کہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس کا سائز بڑا کیا جائے، تاکہ جب وہ کسی بھی جگہ سے گزرے یا خدا نہ خواستہ کوئی شہر میں بڑی واردات میں کوئی موٹر سائیکل استعمال ہو جائے تو اس کا نمبر آسانی سے ٹریس کیا جا سکے اگر وہ اوریجنل ہوا تو، اور اگر اس کے کسی ساتھی کا ہوا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہلے ایک چین آتی ہے پھر دوسری چین آتی ہے، اور جو پھر پیچھے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ان کو باقاعدہ کرمنلز کو اسی طریقے سے فالو کرتے ہیں۔ تو ایکچوئل بندے تک جانے کے لیے اس چھوٹا سا انیشیٹو لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو دکھنے میں تو صرف ایک شہریوں کے لیے پریشانی بنا ہوا ہے، ہر بندے کو نمبر پلیٹ چینج کروانی پڑ رہی ہے، لیکن اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ سیکیورٹی ایشو کوئی بھی واردات ہوتی ہے تو اس کی نمبر پلیٹ موٹر سائیکل کی آسانی سے کیپچر ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے یا جو اس وقت فرقہ وارانہ فسادات کا خدشہ ہے اس کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے، اور ایسے بھی کسی بھی خدشے کو کہ جہاں موجود ہو کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فساد کا خطرہ ہے تو اس کو دور کیا جا سکے، ایک ضابطہ اخلاق بھی تشکیل دیا جاتا ہے ان تمام تر مکاتب فکر کے لیے کہ جس میں شیعہ سنی اور تمام تر مکاتب کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو جو یہ ضابطہ اخلاق تشکیل دیا گیا ہے یا جو تشکیل دیا جائے گا، کیا اس پر تمام تر مکاتب فکر کے علماء کرام کا اتفاق پایا جاتا ہے یا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے یا اس کا امکان ہے؟ بالکل، جہاں تک آپ نے بات کری ضابطہ اخلاق کی، تو کچھ دن قبل جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں ایک جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس کے اندر ضابطہ اخلاق پر اور بین الاہنگی پر ضرور بات ہوئی تھی، کیونکہ اس میں صرف تشیعی فرقے سے نہیں، سنی فرقے سے بھی اور دیگر فرقوں سے بھی لوگوں نے شرکت کی تھی، تاکہ جو بھی اپنے ایک دوسرے سے خیالات ہیں وہ وقت سے پہلے کلیئر کیے جا سکیں، تاکہ بعد میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ پیش آئے۔ اچھا، کچھ تھوڑی سی انسٹرکشنز کیا عام شہریوں کو بھی محرم الحرام کے دوران جاری کی جاتی ہیں کہ وہ کس طرح سے مشکوک سرگرمیوں یا افراد پر نظر رکھیں، تو کس کو آگاہ کیا جائے؟ کوئی اویئرنیس کیمپینز اس طرح سے چلائی جاتی ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی تو جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں، لیکن ایک باشعور اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم کس طرح سے ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کچھ اس طرح کی کیمپینز کیا حکومت کی طرف سے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلائی جاتی ہیں؟ بالکل، اس طرح کی جو کیمپین ہیں وہ چلائی جاتی ہیں، لیکن کیمپین کے بعد اس کا ری ایکشن جو ہے وہ خاص طور پہ کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ بہت الٹ ریسپانس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک پولیس کی مددگار 15 کی ہیلپ لائن موجود ہے، جس سے بتایا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر آپ کو کوئی رسپانس ملے گا، اور تقریباً 99% جو ہے وہ 3 سے 5 منٹ کے دوران کوئی رسپانس مل جاتا ہے۔ بہت زیادہ ہارڈلی ایشو آ جائے تو 10 منٹ کا پولیس کے پہنچنے میں آتا ہے۔ اگر آپ اس 15 کی کالز کی کمپلین کو فوکس کریں تو تقریباً شہر کے اندر اگر روزانہ کی بنیاد پر 10,000 کالز کی جاتی ہیں تو ان میں سے 8,000 کے قریب کالز جو ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا یا دیگر وجوہات کی بنا پر اسے
उस मामले को किसी और तरफ ले जाया जाता है। 2000 के लगभग कोई ऐसी शिकायत होती हैं जो बिल्कुल रिलायबल जाके लगें। इसी तरीके से अगर दोबारा से कोई कैंपेन लॉन्च की जाएगी और सिक्योरिटी के लिए या कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे या कोई गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए, तो लोग उसका मिसयूज करना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी से कोई दुश्मनी है तो वो उसको फौरी तौर पर 15 पर कॉल कर दहशतगर्द करार दे देगा, जिससे बाद में वक्ती वो पुलिस के हाथ आ जाएगा। बाद में उस शहरी को भी मुश्किल होगी और कंप्लेन करने वाले को भी मुश्किल होगी, पुलिस को भी मुश्किल होगी। इस तरह का सिनेरियो हमारे यहाँ हमारे अवाम जनरेट कर देती है, जिससे सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से अवॉइड की जाती है इस तरह की कैंपेन वक्त से पहले, क्योंकि लोग बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है और इसी तरीके से जो एक्चुअल बात है, एक्चुअल टारगेट है, वहां से हटाकर दूसरी तरफ टारगेट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर मोटरसाइकिल छोड़कर किसी के घर या किसी मोहल्ले में किसी दूसरे की तरफ जाता है तो और देखते हैं घंटे तक इसका कोई वारिस नहीं आ रहा, बेशक वो किसी के घर मेहमान आया तो फौरी तौर पर 15 कॉल करके बता दिया जाता है कि ये मशकूक मोटरसाइकिल खड़ी है। पुलिस आके उस मोटरसाइकिल को अपनी कस्टडी में लेती है, 4 घंटे बाद मोटरसाइकिल का मालिक आ जाता है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी के जो एक्चुअल जहां तक रसाई लेनी पड़ती है, एक्चुअल जो मुलजिम है मुजरिम है वहां तक नहीं पहुंचा जाता। लोग सिर्फ एक दूसरे से आपसी दुश्मनी उतारने में मसरूफ रहते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और कुछ बातचीत कर रहे थे मुहर्रम उल हराम के लिए हुकूमत सिंध की क्या इस वक्त बुनियादी पॉलिसी सामने आई है या क्या हिकमत अमली जो है वो तय की गई है कि किस तरह से हम मौजूदा सूरत हाल को मलहूज़ खातिर रखते हुए, यानी कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के जंगी हालात हैं उसके पेश नज़र कराची में मुहर्रम उल हराम को कितना पुरअमन बनाया जा सकता है, इसके लिए महकमा दाखिला ने क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, क्या सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और क्या कुछ शहरी जो इस वक्त हम देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो तफवीज़ की गई है कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते वो अज़ खुद भी किस तरह से मुहर्रम उल हराम को पुरअमन बना सकते हैं और इस दौरान किसी भी मशकूक सरगर्मी या अफराद पर नज़र रखते हुए जो हेल्पलाइन नंबर्स उनको दिए जाते हैं या जो पुलिस की मदद फराहम की जाती है उसको दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ खुद को महफूज बना सकते हैं बल्कि शहरियों को भी महफूज बना सकते हैं। साथ साथ कुछ बैनुल मसालिक हम आहंगी के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात से आगाह किया कि इजलास जो आज हुआ महकमा दाखिला सिंध में सूबाई वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत, उसमें ये तमाम तर चीज़ें शामिल थीं कि 4th शेड्यूल जो हर साल एक लिस्ट तैयार की जाती है कि ऐसे उलमाए कराम चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों कि जिनके बयानात या जिनकी जो हम देखते हैं कि जो उनके तमाम तर जो इस वक्त बयानात सामने आते हैं उसमें इश्तियाल अंगेज़ी का उनसर शामिल ना हो और लोगों को इश्तियाल ना दिलाया जाए, ताकि इन 10 दिनों में खुसूसन ये जो अय्याम अज़ा कहलाते हैं पुरसुकून माहौल रहे और जो इस वक्त अहले तशी अफराद हैं वो बासानी अपनी तमाम तर इबादात जो है वो सर अंजाम दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने